बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने आज से पहले 24 आर्टिकल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम QSO का लॉग एट के एग्ज़ाम के हवाले से आर्टिकल 25 जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो जो है बिल्कुल उसी तरह के हर आर्टिकल के साथ जो है उसके जो रेलेवेंट MCQs पॉसिबल बन सकते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आपको MCQs का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और जो वीडियो है उसके आर्टिकल के साथ साथ आप उसके MCQs भी जो हैं वो देख लें। मेनली पर्पज़ ये होता है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो इसका मतलब है कि उससे रिलेटेड कोई भी MCQ होगा तो वो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आज जो हम आर्टिकल करने जा रहे हैं ये कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 25 है। और इसमें जो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे वो भी रेलेवेंट फैक्ट्स से रिलेटेड है। ये रेलेवेंट फैक्ट्स जो हैं हम अगर ये इस आर्टिकल के बारे में बात करें तो इसके अंदर जब कोई किसी के ऊपर कोई भी लीगल सूट जो है, लॉ सूट जो है, वो डैमेजेस के बारे में कोई नुकसान हो जाता है किसी का, मतलब उस हवाले से अगर वो करता है तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी ज़रूरी मालूमात हैं जो कोर्ट को मदद कर सकती हैं इस चीज़ का तखमीना लगाने में या डिटरमिन करने में कि डैमेजेस को जो उन्होंने अवॉर्ड करना है वो कैसे करना है, कितना करना है। अब इसके अंदर जो चीज़ हम अभी बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर कोई दरख्वास्त गुजार जो है यानी प्लेंटिफ जो है वो क्लेम कर रहा है एक लॉ सूट में डैमेजेस के हवाले से, तो फिर ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है कि उसको अप्रोप्रिएट कंपनसेशन जो है वो ग्रांट की जाए। ठीक है, अप्रोप्रिएट कंपनसेशन से मुराद है कि उसको एक माकूल और मुनासिब जो कानूनी दादरसी है उसकी जो कंपनसेशन बनती है वो उसको दी जाए। तो लिहाजा कोई भी ऐसा फैक्ट, ठीक है, जो कि कोर्ट को इस बात में मदद करे कि वो उस चीज़ को एवेल्युएट कर सकें यानी तखमीना लगा सकें और डिटरमिन कर सकें उस अप्रोप्रिएट अमाउंट के बारे में, जो माकूल एक ऐसी अमाउंट जो कि डैमेजेस के हवाले से है, हम उन तमाम चीज़ों को रेलेवेंट कहेंगे। अब इसका ये मतलब हुआ, मुख्तसरन इसका ये मतलब हुआ कि तमाम ऐसी चीज़ें जिससे कोर्ट को ये मदद मिल रही है कि वो डैमेजेस के बारे में उनकी एवेल्यूएशन कर सके या उनकी डिटर्मिनेशन जो है वो कर सके, तो उनको हम रेलेवेंट कहेंगे। अब इसके अंदर जो अदालत है वो हकीकी सबूतों के ऊपर रिलाय करती है। ठीक है, अब ये चीज़ें इस हवाले से आप अगर आर्टिकल ये जो हम इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसके अंदर वो उनको बराह रास्त भी जो है उनको कोर्ट को हेल्प कर सकती है और इनडायरेक्टली भी उनको हेल्प कर सकती है एसेस करने में। एसेस का मतलब है कि तखमीना लगाने में कि जो किसी भी दरख्वास्त गुजार का जो नुकसान है वो किस कदर हुआ है और उसकी मिकदार का अंदाज़ा जो है वो कैसे कितना लगाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस हवाले से हैं। अब इसके अंदर अगर हम ये देखें तो इसका बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल होता है कि वो कोर्ट को इनेबल करे कि वो एक बड़ा फेयर और जस्ट फैसला करें। जस्ट यहाँ जस्ट से मुराद है कि इंसाफ पर मबनी एक कानूनी फैसला जो है कि एक फेयर और जस्ट फैसला जो है वो उस डैमेजेस के हवाले से करें जो कि उन्होंने जिसका तखमीना लगाया है और वो उस दरख्वास्त गुजार को ग्रांट करनी है। इसके अंदर जो कोर्ट है वो ये चीज़ देख रही होती है कि मैं ये जो स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ उसका मकसद ये है कि वीडियो पॉज करके आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे अवामिल होते हैं कि जो एक अदालत जो है उनको अकाउंट करती है कि नेचर ऑफ हार्म क्या है, यानी जो नुकसान हुआ है, ठीक है, वो किस हद तक हुआ है, कितना हुआ है, उसने क्या डैमेज कॉज किया है, कोई उसके ऊपर माली दबाव या माली नुकसान जो है वो क्या है, जो कोई रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस हैं वो क्या हैं, ठीक है, ताकि वो
ان چیزوں کے بارے میں جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ ریزنیبل بھی ہو اور اپروپریٹ بھی ہو۔ اس میں جو سوال پوچھا جا سکتا ہے ایگزام کے حوالے سے وہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جی آرٹیکل 25 میں جو ہے جو ڈیمیجز کا سوٹ ہے، کون سی فیکٹس جو ہیں وہ ان کو ریلیونٹ کنسیڈر کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں سادہ سی بات ہے کہ تمام وہ چیز، ٹھیک ہے، تمام وہ حقائق، وہ فیکٹس جو کہ مدد کرتے ہیں یا معلومات دیتے ہیں اس حوالے سے کہ کورٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکے کہ اماؤنٹ آف ڈیمیجز کتنا ہے، تو ہم ان فیکٹس کو ریلیونٹ فیکٹس کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک اور سوال جو اس حوالے سے آ سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس چیز کا مقصد کیا ہے، یعنی واٹ از دا پرپز آف کنسیڈرنگ دا ریلیونٹ فیکٹس ان سوٹ فار ڈیمیجز، تو اس چیز کا کیا مقصد ہے؟ اس کا صرف آسان لفظوں میں نیچے جو آپشن دی گئی ہیں اگر آپ ان کو ریڈ آؤٹ کریں اسکرین کے اوپر، تو اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کورٹ کو انیبل کیا جائے کہ وہ ایک اپروپریٹ اماؤنٹ آف ڈیمیجز، یعنی ایک مناسب مقدار جو ہے ڈیمیجز کی، جو نقصان ہوا ہے اس کی ایک مناسب مقدار کو ڈٹرمن کر سکے، اس کو اسیس کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے۔ پھر یہ بھی چیز آ سکتی ہے اس حوالے سے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کو عدالت کنسیڈر کرتی ہے جب وہ ڈیمیجز کو ایویلیویٹ کر رہی ہوتی ہے، جب بھی کسی نے کوئی سوٹ کیا ہو، لا سوٹ جو ڈیمیجز سے متعلق ہے، تو کورٹ جو ہے وہ کون سے فیکٹرز کو جو ہے وہ کنسیڈر کرے گی۔ تو یہ بڑی آسان سی جو مطلب اس کی ایک آپشن یہی ہے کہ اس کے اندر وہ نیچر آف ہارم، ایکسٹینٹ آف ڈیمیج، فائنینشیل لاس اور ریلیونٹ سرکمٹانسز کو کنسیڈر کریں گے۔ تو یہ وہ والے فیکٹرز ہیں جن کو ایک عدالت جو ہے وہ کنسیڈر کرے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آرٹیکل 26 کرتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیوز کے اندر غیر ضروری گفتگو اس وجہ سے نہیں کرتا کہ کم وقت میں ہم زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کر سکیں اور ہمارا جو ویڈیو ہے وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ رہے۔ ہم جب آرٹیکل 26 کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بات آ جاتی ہے جب کوئی ریلیونس آف فیکٹس جو ہیں وہاں پر کوئی حق ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی کسٹم ہو۔ تو رائٹ اور کسٹم کے حوالے سے یہ آرٹیکل 26 جو ہے یہ ایکسپلینیشن دیتا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ آرٹیکل جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر کوئی ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہے، ڈسپیوٹ سے مراد کی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی پرٹیکولر رائٹ جو ہے، ٹھیک ہے، یا کسٹم، ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں میں کہ کیا یہ دونوں ان کی موجودگی ہے، تو سرٹن فیکٹس جو ہیں وہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں فار دی کنسیڈریشن بائی دی کورٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اگر کوئی ایسا تنازع آ جائے، ٹھیک ہے، کہ جس میں ہم نے عدالت جو ہے اس کو یہ دیکھنا ہو کہ کیا کوئی رائٹ یا کوئی کسٹم ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ ایسی کوئی بھی ٹرانزیکشن، ٹھیک ہے، ٹرانزیکشن سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم ٹرانزیکشن سے مراد لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی ایسی تحریر، کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو ہے وہ کریٹ کرے، ٹھیک ہے، کلیم کرے، موڈیفائی کرے، ریکگنائز کرے، اسرٹ کرے یا ڈینائی کر دے کسی حق یا کسٹم کو۔ تو کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن جو کہ کسی بھی رائٹ اور کسٹم کو یا تو ڈینائی کر دے یا کریٹ کر دے یا کلیم کرے یا موڈیفائی کرے، ریکگنائز یا اسرٹ کرے، تو وہ ہم اس کو ریلیونٹ جو ہے اس کو کہیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس لا سوٹ کے حوالے سے ریلیونٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ کوئی خاص انسٹنسز ہیں ایسے، کوئی خاص مخصوص پرٹیکولر انسٹنس، کوئی مخصوص جو ایسے انسٹنسز ہیں
جہاں پہ کوئی رائٹ یا کسٹم جو ہے وہ کلیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا ریکگنائز کیا ہے، یا اس کے اوپر کوئی تنازع ہے۔ ڈسپیوٹڈ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی تنازع ہے، کوئی جھگڑا ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کورٹ جو ہے وہ ان کے ایگزسٹنس کو، اس کے اسکوپ کو، اس کی نیچر کو، جو بھی ان کوشچن ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو اسسٹ کر رہا ہے کہ یہ چیز ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم مثال سے اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں تو آپ کو مزید واضح ہو جائے گا کہ اگر ہمارے پاس ایک ایسا تنازع آ جائے کہ جس میں یہ سوال ہو کہ اے کے پاس جو ہے فشری کہتے ہیں ماہی گیری کو، تو اے کے پاس جو ہے فشری کا کوئی حق ہے یا نہیں۔ اب جو کورٹ ہے وہ کیا چیز کنسیڈر کرے گی؟ مثال کے طور پہ کورٹ کن چیزوں کو ریلیونٹ فیکٹس کہے گی؟ تو اب ان میں نیچے کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ جو مینشن کی ہوئی ہیں کہ کوئی ایسی ڈیڈ تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر ایسی ڈیڈ تھی جو یہ ثابت کر رہی تھی، کنفر کر رہی تھی، یعنی اس کو پروف کر رہی تھی یا کنفر کر رہی تھی کہ اے کے پاس ماہی گیری کے یا فشری کے جو ہیں وہ رائٹس ہیں۔ تو کوئی ڈیڈ مطلب معاہدہ، تو کوئی ایسا معاہدہ موجود ہے تو وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ ہوگا۔ اچھا، اب اس میں کوئی مارٹگیج بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اے کا جو فادر ہے اس کے ساتھ کوئی مارٹگیج ڈیڈ ہوئی تھی، جو ہم کہتے ہیں، جیسے آپ نے گروی کا ایک دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ چیز کوئی گروی کر دیتا ہے، تو کوئی ایسی مارٹگیج مطلب تھا، یا پھر کوئی سب سیکوینٹ گرانٹ تھی، ٹھیک ہے۔ سب سیکوینٹ کے مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اے کے فادر کے ساتھ جو تھی وہ ہوئی، جو کہ انکنسسٹنٹ ہے مارٹگیج کے ساتھ، تو وہ بھی ایک ریلیونٹ فیکٹ ہوگا کہ اگر کوئی چیز اسے انکنسسٹنٹ ہے تو وہ بھی ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے کہ اس لا سوٹ کے اندر وہ ایڈمیسیبل ہے۔ یہاں پر اب یہ بھی ایک انسٹنس ہو سکتا ہے کہ کیا اے کا جو والد ہے اس نے وہ فشری کا رائٹ جو تھا وہ استعمال کیا کہ نہ استعمال کیا۔ اب کچھ ایسے انسٹنسز ہیں جہاں پر اے کو جو تھا وہ روک دیا گیا، ٹھیک ہے، اے کے نیبرز نے، تو یہ بھی ایک ریلیونٹ فیکٹ ہوگا۔ اب اس سے آگے جو ہم اس سے ریلیٹڈ اگر ہم دیکھیں کہ ایم سی کیو اگر کوئی ہم سے سوال پوچھ سکتا ہے تو وہ کیا سوال ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل 26 کے حوالے سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وچ فیکٹس آر ریلیونٹ when the existence of a right or custom is in question۔ تو بڑا یہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا بڑا آسان ہے کہ تمام فیکٹس، ٹھیک ہے، وہ ریلیونٹ ہوں گے جو کہ کریٹ کریں، کلیم کریں، ماڈیفائی، ریکگنائز کریں، ایسرٹ کریں یا ڈینائی کریں، ٹھیک ہے، کسی حق کو یا کسٹم کو، تو وہ ریلیونٹ کہلائیں گے۔ اس کے بعد یہ ایک سوال ایسے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو پرپز کیا ہے اس کا، جو ریلیونٹ فیکٹس جو ہیں ان کو کنسیڈر کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس حوالے سے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس چیز کو کورٹ جو ہے ڈٹرمن کرے کہ اس کا ایگزسٹنس، اس کا سکوپ اور اس کا نیچر رائٹ اور کسٹم کا، کہ رائٹ اور کسٹم کا کیا سکوپ تھا یا کیا ایگزسٹنس تھا یا اس کی نیچر کیا تھی، مقصد اس کا یہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ which instances are considered relevant when right or custom is in question۔ تو کون سی ایسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو کہ ریلیونٹ کنسیڈر کی جائیں گی۔ تو آسان مطلب اس میں ایک بات ہے جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہے کہ جب کوئی انسٹنس ایسا ہوا ہے جہاں پر وہ رائٹ، وہ کسٹم، وہ کلیم کیا گیا ہے، اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اس کو استعمال کیا گیا ہے، یا اس کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ تھا، کوئی تنازع تھا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ریلیونٹ ہوں گی۔ آرٹیکل 27 کے اندر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریلیٹ کرتا ہے ان ریلیونس آف فیکٹس کی جو کہ اس چیز کا اظہار کر رہی ہیں یا بتا رہی ہیں
کہ کوئی خاص اسٹیٹ جو ہے، یعنی اسٹیٹ آف مائنڈ کا مطلب ہے کہ ایک ذہنی حالت، جسمانی حالت یا ایک جسمانی کیفیت جو ہے لیگل میٹر کے اندر، ان کی جو ریلیونس ہے، یہ اس حوالے سے یہ آرٹیکل 27 ہے۔ اس میں نیچے اگر آپ دیکھیں تو تمام وہ چیزیں جس میں وہ ڈیمنسٹریٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایگزسٹنس ہے۔ اب وہ ایگزسٹنس کیا ہے؟ اسٹیٹ آف مائنڈ، کسی کی ذہنی کیفیت کیا ہے، سچ ایز مثال کے طور پہ کوئی انٹینشن ہے یا معلومات ہے کسی چیز کا، گڈ نالج ہونا، ٹھیک ہے، کوئی گڈ فیتھ کے اندر، ٹھیک ہے، اور نیگلیجنس ہے، غفلت، نیگلیجنس کا مطلب ہے غفلت ہے، ریشنس، ٹھیک ہے، ill will، ٹھیک ہے، اور گڈ ول ٹوورڈز دا پرٹیکولر پرسن۔ اب یہاں پر آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ وہ تمام فیکٹس ہم ریلیونٹ کنسیڈر کر رہے ہیں، یا عدالت جو ہے ان کو ریلیونٹ مان رہی ہے، جہاں پہ کہیں پہ کوئی ذہنی کیفیت ہے، کسی کی کوئی معلومات ہے، کسی کی کوئی انٹینشن ہے، وہ نیگلیجنس ہے، ill will ہے، کہ ٹھیک ہے، ٹوورڈز اے پرٹیکولر پرسن، ٹھیک ہے، کسی خاص مخصوص پرسن کی جانب۔ اب یہاں پہ جو فیکٹس ہیں وہ جو شو یہ کر رہے ہیں، جس میں اس کی جو باڈی کی سٹیٹ ہے، جو اس کی باڈیلی فیلنگ ہے، ان کو ریلیونٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہم اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا کہ a fact showing the existence of relevant state of mind must be specifically demonstrate that the state of mind exists in relation to the particular matter in question rather than being a general state of mind۔ تو یہاں پر جو چیز ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا ایگزسٹنس ہونا، یعنی موجود ہونا، ایک ریلیونٹ اسٹیٹ آف مائنڈ، ٹھیک ہے، کہ ایک ذہنی کیفیت یا حالت جو ہے وہ اسپیسیفکلی ڈیمنسٹریٹ کرے، یعنی وہ مخصوص یا خاص طور پہ اس چیز کا اظہار کرے، اس کو بیان کرے یا ڈیمنسٹریٹ کرے کہ اسٹیٹ آف مائنڈ ایگزسٹ کرتا ہے کسی خاص معاملے میں، جس معاملے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ ایک جنرل اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے، ایک عام جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، اس کے بجائے وہ کوئی خاص جو ہے ہم حوالے سے بات کر رہے ہوں، تو وہ چیز جو ہے ریلیونٹ کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی کے اوپر کوئی الزام ہے تو ہم یہ چیز ایک دیکھ سکتے ہیں کہ جو پریویس جو تھا اس کا جو کوئی جرم ہے وہ اس نے کیا ہوا ہے، تو وہ ریلیونٹ ہوگا اس آرٹیکل کے مطابق، کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو کیا سابقہ اپنی ماضی میں بھی اس نے کوئی ایسی مطلب چیز کی ہے، یا ماضی میں اس کو کوئی کنوکشن ہوئی ہے، یعنی سزا وغیرہ ہو گئی ہے کسی اس offense کے حوالے سے، تو وہ بھی ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے۔ اب ہم اگر السٹریشن دیکھ لیں تو ذرا مزید اس میں کلیئرٹی آ جائے گی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے از accused of receiving the stolen goods knowing they were stolen and it is proven that he was in possession of a particular stolen article۔ اب اے کے اوپر یہ الزام آیا کہ اس نے کوئی چوری شدہ مال یا کوئی چیزیں ایسی تھیں، ٹھیک ہے، جو اس کی نالج میں ہیں اور اس کو معلوم تھا کہ یہ چوری کی ہیں، اور وہ اس کے پوزیشن میں یعنی قبضے میں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں کوئی پرٹیکولر اسٹورن آرٹیکل ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ ایک وہ فیکٹ کہ اس کے پاس جو ہے وہ یا اس کے قبضے میں جو ہے بہت سے اسٹولن آرٹیکلز موجود ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر اس کے پاس پہلے سے ہی اتنے چوری شدہ مال یا چوری شدہ چیزیں جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہیں، تو ہم اگر کسی خاص آرٹیکل کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ ریلیونٹ ہوگا کہ اگر وہ اس کے پاس ہے تو یہ اس کے ہونے کے بھی چانس ہے کہ یہ بھی اس کے پاس ہو، تو یہ بھی ایک ریلیونٹ بات ہے۔ تو یہ کیا وجہ کیا ہے کہ it tends to show that he knew all the article in his possession were stolen،
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے قبضے میں چوری شدہ چیزیں موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مثال جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی۔ دوسرے مثال میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اے کے اوپر جو تھا وہ یہ ایک الزام آیا کہ اس نے ایک جعلی کاؤنٹر فیٹ کوائن کہتے ہیں، جعلی کرنسی کہہ لیں، جعلی نوٹ کہہ لیں، کہ اس نے فراڈ سے جو تھا وہ ڈیلیور کی، اور اس کو معلوم تھا اس کا کہ یہ جعلی ہیں، اور وہ اس نے کسی شخص کو دے دیے۔ تو اس میں یہاں پہ یہ چیز کا دیکھنا کہ ایک یہ فیکٹ، اگر ہم یہ حقیقت دیکھیں کہ ہی واز پوزیسڈ آف نمبر آف ادر پیسز، کہ اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ اس کے پاس تو اس طرح کے اور بھی کئی جعلی کرنسی یا موجود تھی، تو یہ فیکٹ ریلیونٹ ہوگا اس الزام کے حوالے سے کہ اس نے کسی شخص کو جو تھا وہ جعلی کرنسی یا جعلی کوئی نوٹ وغیرہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر چونکہ اس کے پاس اور بھی بہت ساری جعلی کرنسی پڑی ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ پھر یہ فیکٹ ریلیونٹ ہے کہ اگر اس لیگل پروسیڈنگ کے اندر یہ ایک کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ اس نے فراڈ سے کسی کو جو تھا کوئی جعلی نوٹ دے دیا۔ پھر اس کے اندر یہ ایک ہم مثال لے لیتے ہیں کہ اے نے جو تھا وہ بی کے اوپر کوئی ڈیمیجز کا جو تھا لا سوٹ جو تھا، لیگل سوٹ اس نے کیا بائی دا فیوریس ڈاگ۔ فیوریس کہتے ہیں کہ وحشی کوئی کتا، مطلب جو ہے اب اس نے اس کے اوپر یہ اے نے جو تھا بی کے اوپر یہ مقدمہ کر دیا۔ اب یہ حقیقت کہ وہ جو کتا تھا اس نے پہلے بھی ایکس وائی زیڈ کو کاٹا تھا یا نقصان پہنچایا تھا، ٹھیک ہے، وہ ریلیونٹ ہے، اینڈ دیٹ دے ہیڈ میڈ کمپلینٹس ٹو بی، اور انہوں نے وہ شکایات جو ہیں وہ بی کو کی تھی ایکس وائی زیڈ نے، تو یہ اس لیگل پروسیڈنگ میں ریلیونٹ معاملہ ہے۔ اس کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس آرٹیکل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ سوال اس طرح کو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ بتائیے کہ نیچے جو آپ کو دیے گئے ہیں آپشنز، اس میں سے ریلیونٹ فیکٹس کون سے ہیں؟ تو آپ اگر اس میں ریڈ آؤٹ کریں تو اس کا جو آنسر ہے وہ بی ہے کہ وہ فیکٹس جو کہ یہ شو کر رہے ہوں کسی اسٹیٹ آف مائنڈ کا، باڈی یا باڈیلی فیلنگ کا جو ان کوشچن ہے یا ریلیونٹ ہے، تو ان کو ہم کہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر ہے کہ what do explanation 1 and explanation 2 of article 27 clarify، یہ والا ایم سی کیو عام طور پر نہیں آتا اس طرح، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی پہلے جو ہے نا اسٹیٹمنٹ کافی ڈیٹیل میں دی ہوتی ہے، مطلب 3-4 لائنیں لکھ کے آپ سے پوچھا گیا ہوتا ہے، اس طرح کا ایم سی کیو عام طور پہ نہیں آتا، اس لیے میں اس کو مطلب آنسر آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا آپ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ایک ہے کہ جو آرٹیکل 27 کے حوالے سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ which of the following facts would be relevant in a case where A is accused of defaming B، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اگر بیئر ایکٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں یہ چیز کہ کوئی بھی جو پریویس پبلیکیشنز ہیں بائی اے ریسپیکٹنگ بی شوئنگ ill will، ٹھیک ہے، کوئی اس کی ill will کے حوالے سے کوئی ایسی پبلیکیشن ہے، کوئی شائع شدہ چیز ہے، تو وہ اس چیز کو ریلیونٹ کر دے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہیں تک اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم آرٹیکل 28 جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نئی چیز سیکھی ہوگی۔ اگر آپ نے جو نئی کوئی چیز سیکھی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کا کوئی کویشچن ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنے گرد و نواح کا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، گڈ لک، اللہ حافظ۔